सामईन कराम, आप सुन रहे हैं अंग्रेज़ दौर की एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है पांचवी लड़की। ये उस दौर की कहानी है जब शमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबायली पठान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। कबायली पठान 14 अगस्त 1947 तक पूरी एक सदी लड़े और उन्होंने अपने इलाके पर अंग्रेज़ का कब्जा नहीं होने दिया। कबायली इलाका हमेशा पुरस्रार और अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों के लिए खतरनाक रहा है। बन्नू, कोहाट और पिशावर पर भी पठान हमले किया करते थे। उन दलेराना और मुजाहिदाना वाकयात से कुछ ड्रामे भी जन्म लेते थे। पांचवी लड़की ऐसा ही एक ड्रामा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खुश बाबा से कहानी सुनना सब्र और हौसले का काम है। वो बातें करते करते सो जाते हैं। उनके जागने का इंतजार करना पड़ता है और उनको याद करवाना पड़ता है कि वो फलां बात सुना रहे थे। उन्होंने मुझे एक रात एक पुराना किस्सा सुनाना शुरू किया। उन्हें सन और तारीखें बिल्कुल याद नहीं। उन्होंने सुनाया, हमारी कोशिश ये होती थी कि फिरंगी की फौज का कोई अफसर या सिपाही जिंदा हाथ आ जाए। अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिरंगी हमें पैसे दिया करता था। कैदी की कीमत पॉलिटिकल एजेंट की मार्फत तय होती थी। अगर कैदी फिरंगी हो तो कीमत ज्यादा मिलती थी। हिंदुस्तानी हो तो फिरंगी बहुत थोड़े पैसे देता था। दरअसल फिरंगी हिंदुस्तानी सिपाही की कोई परवाह नहीं करता था। अगर सिपाही मुसलमान हो तो उसे हम छोड़ देते थे, और अगर हिंदू या सिख हो और फिरंगी हमें उसकी कीमत देने से इनकार कर दे तो हम उसे मार दिया करते थे। बाबा जान, मैंने पूछा, आप उन्हें मुसलमान क्यों नहीं करते थे? ना ना ना, बाबा ने कानों को हाथ लगाकर कहा, कलमा पढ़कर काफिर मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदू के जिस्म में हिंदू का खून होता है। ये सांप का खून है, बदल नहीं सकता। जिस तरह सांप डंक मारता है उसी तरह हिंदू भी डंक मारता है। हम किसी काफिर को मुसलमान नहीं बनाते थे। फिरंगी से ज्यादा हमारे दिल में हिंदू की नफरत थी। फिरंगी अपने अफसर की लाश की भी कीमत देता था। हम कोशिश करते थे कि लड़ाई के बाद फिरंगी की फौज लाशें ना उठा सके, लेकिन वो तोप खाने के इतने ज्यादा गोले फायर करते थे कि हम आगे नहीं जा सकते थे और फौज लाशें उठाकर ले जाती थी। हम शहरों पर हमले करके हिंदुओं के घर खाली कर जाते थे और जो हिंदू साहूकार होते थे उनकी लड़कियां उठा लाते थे। अगर कोई लड़की ना मिले तो किसी हिंदू सेठ या साहूकार को उठा लाते थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे कब्जे में जवान लड़की है या बूढ़ा सेठ। हमें सिर्फ गर्ज ये होती थी कि लड़की है या बूढ़ा आदमी, हमें उसके पैसे मिल जाएं और हम उसको छोड़ दें। सिर्फ इस वास्ते हम उनको लाते थे। ये बन्नू का शहर जो तुम्हें आज नजर आता है, मेरी जवानी में ऐसा नहीं था। बहुत छोटा शहर था। अंदर जो किला है उसमें फौज होती थी। बाजार में हिंदुओं की दुकानें ज्यादा थीं। सिख बहुत थोड़े थे। मुसलमान भी दुकानदारी और मजदूरी करते थे। फिरंगी हिंदुओं की बहुत हिफाजत करता था। फौज की ठेकेदारी हिंदू करते थे। इस वास्ते बहुत अमीर थे। शहर के इर्द गिर्द कांटों वाले तारों की दीवारें खड़ी थीं। सिर्फ दो गेट थे। दोनों शाम के बाद बंद हो जाते थे और उनके साथ पक्के मोर्चों में गार्ड होती थी। तारों के साथ साथ उनकी तरफ फौज का गश्ती पहरा होता था। बाहर से कोई आदमी तारों के करीब जाने की दलेरी नहीं करता था। फौजी गोली मार देते थे। तार एक ही नहीं था, 10 गज चौड़ाई में तारों के गुच्छे होते थे। उनमें से सांप भी नहीं गुजर सकता था। फिर भी हम लोग कभी कभी रात के वक्त शहर में दाखिल हो जाते थे और हिंदुओं का सफाया कर जाते थे, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त मारे जाते या पकड़े जाते थे। फिरंगी इधर बहुत फौज जमा करके हमारा बहुत नुकसान करता था। वजीरिस्तान के इलाके में हमारी ना कोई गाय बकरी जिंदा रहती, ना कोई मकान खड़ा रहता, और जहां कहीं किसी ने थोड़ी सी जमीन में कोई बीज बोया होता वो भी फिरंगी की फौज तबाह कर जाती। हम हमेशा मुकाबला करते और फौज का नुकसान करते थे, मगर हमारी फौज नहीं थी, उधर फौज थी। कई बार हमारे थोड़े से आदमी कैद हो गए। फिरंगी ने हमारे बच्चों को भी कैद कर लिया। एक बार ऐसे हुआ कि बाहर से आई हुई फौजें बन्नू से वापस चली गईं। फिरंगी खुश था कि उसने हमें तबाह कर दिया है। इस वास्ते अब हम कुछ नहीं करेंगे। फिरंगी ने पॉलिटिकल एजेंट के आदमियों को हमारे पास भेजा
اور ہمیں یہ شرط بتائی کہ ہمارے قیدی رہا ہو جائیں گے مگر تم بنو سے آگے کرم گڑھی اور دوسری طرف 4 میل دور فوج کو چوکیاں بنانے دو اور اس علاقے میں پٹھان فرنگی کی فوج کو نہیں چھیڑے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ فرنگی ہمارے ملک پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کہہ دو کہ ہم اپنے قیدی خود آ کر چھڑا لیں گے اور تمہاری بادشاہی بنو کے اندر رہے گی، تاروں کے باہر ہماری بادشاہی ہے۔ پھر ہمیں یہ لالچ دیا کہ تم لوگ فوج میں بھرتی ہو جاؤ، راشن اور کپڑا ملے گا، تنخواہ ملے گی اور فرنگی تمہارے گھروں کو تباہ نہیں کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ان آدمیوں کی بہت بے عزتی کر کے واپس بھیج دیا۔ یہ لوگ بھی پٹھان تھے مگر فرنگی کے لالچ میں آ گئے تھے اور اس کی نوکری کرتے تھے۔ ہمارے ملکوں اور سرداروں نے ادھر جمع ہو کر فرنگی سے بدلہ لینے اور اپنے قیدی چھڑانے کی اسکیم بنائی۔ میں اس وقت جوان تھا۔ اسکیم یہ تھی کہ بنو شہر پر حملہ کر کے آگ لگانا، ہندوؤں کو لوٹنا اور جوان عورتوں کو اٹھا کر لے جانا اور اپنے قیدیوں کو رہا کروانا۔ حملہ رات کے وقت کرنا تھا مگر شہر میں داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ شہر کے باہر سے تھوڑے سے آدمی ہر روز اندر جاتے تھے۔ وہ کسی ٹھیکیدار کے پاس یا کسی دفتر میں کلی چپڑاسی کی نوکری کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پولیٹیکل ایجنٹ اور پولیس نے اس واسطے پاس دیے تھے کہ یہ آدمی خطرناک نہیں۔ صبح کو جب وہ شہر میں جاتے تھے تو گیٹ پر ان کے پاس دیکھے جاتے، شام کے بعد ان کو شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ کسی مجبوری سے شہر میں نوکری کرتے تھے لیکن وہ پٹھان تھے، ان کا دل فرنگیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ہمیں اندر کی خبر باہر آ کر دیتے تھے، ایسا سمجھو کہ وہ ہمارے جاسوس تھے۔ ہم نے ان میں سے 10 آدمی تیار کر لیے کہ وہ شام کے بعد شہر سے باہر نہیں آئیں گے، اندر کہیں چھپ جائیں گے اور رات کے وقت وہ ہمیں اندر جانے کا راستہ دیں گے۔ وہ گیٹ نہیں کھول سکتے تھے، نہ گیٹ کے قریب جا سکتے تھے، جاتے تو پکڑے جاتے کہ تم رات کو کس واسطے اندر رہ گئے۔ ہم نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ اندر رائفل نہیں لے جا سکتے تھے۔ سب بندوبست تیار ہو گیا اور رات کا وقت مقرر ہو گیا۔ تاروں کے اندر جو فوجی گشت کرتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ 2 آگے اور 20-25 قدم 2 پیچھے، اس طرح دوسری طرف 2 آگے اور 2 پیچھے۔ جس رات حملہ کرنا تھا یہ 10 آدمی صبح کے وقت شہر کے اندر گئے جس طرح روزانہ جاتے تھے۔ ان کے پاس رائفل نہیں تھی، شلوار کے اندر ٹانگ کے ساتھ ہر ایک نے ایک ایک خنجر باندھا ہوا تھا۔ شہر کے اندر انہوں نے 3-4 آدمیوں کے گھروں میں دوستی بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں بتایا کہ رات کو کیا ہوگا۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہندوؤں کو لوٹیں گے۔ انہوں نے ان 10 آدمیوں کو گھروں میں چھپا لیا اور تار کاٹنے کا سامان بھی دے دیا۔ ادھر شام کے بعد ہمارے لوگ ایک جگہ جمع ہونے لگے اور 200 سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ ہم نے سب کو بتایا کہ کدھر سے اندر جانے کا راستہ ملے گا۔ وقت سے پہلے سب لوگ بہت خاموشی سے باہر پہنچ گئے، کوئی آدمی آواز نہیں نکالتا تھا۔ آدھی رات سے تھوڑا پہلے اندر کے 10 آدمی خنجر لے کر ان گھروں سے نکلے جہاں وہ چھپے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تاروں کے ساتھ فوجی کس طرح گشت کرتے ہیں۔ وہ چھپ گئے۔ 2 فوجی ان کے پاس سے گزر گئے۔ وہ تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ 20-25 قدم آگے چلے گئے تو دوسرے 2 فوجی آ گئے۔ وہ تھوڑا آگے گئے تو ہمارے 2 آدمیوں نے پیچھے سے بازو ان کی گردنوں پر لپیٹ کر دبا لیا۔ ان کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ فوراً ہی خنجر ان کی پسلیوں میں اتر گئے۔ آگے والوں کو پیچھے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہمارے 2 آدمی آگے بھی تھے، انہوں نے ان کا وہی حال کر دیا جو پیچھے والوں کا ہوا تھا۔ پھر 10 کے 10 آدمی تار کاٹنے لگے۔ خطرہ یہ تھا کہ 4 اور فوجی اسی چکر میں آ رہے تھے۔ ہمارے بہت سے آدمی جو باہر تھے تاروں کے قریب چلے گئے، ان کو اشارہ ملا تو وہ باہر سے تار کاٹنے لگے۔ جلدی جلدی سے ایک جگہ سے راستہ صاف ہو گیا اور 200 پٹھان اس جگہ سے اندر چلے گئے۔ تم ایسا سمجھو جیسا ایک جگہ سے دریا کا کنارہ تھوڑا سا کاٹو تو اس جگہ سے پانی زور دے کر باہر آتا ہے۔ اگر اس وقت کا کوئی آدمی بنو شہر میں آج زندہ ہے تو اس سے پوچھو کہ اس رات بنو میں کیا ہوا تھا۔ شہر میں اتنی گولیاں چلتی تھیں جس طرح چھت پر بارش پڑتی ہے۔ آسمان پھٹ رہا تھا۔ ہندوؤں نے دروازے اندر سے بند کیے ہوئے تھے۔ ہمیں جس گھر پر شک ہوتا تھا کہ اندر روپیہ، پیسہ اور سونا ہے، ہم اس کے دروازے توڑ کر اندر چلے جاتے تھے۔ ہوا میں اور دائیں بائیں گولیاں چلاتے تھے اور ہمیں کوئی روکتا تھا اس کو گولی مار دیتے تھے۔ فوراً فوج آ گئی۔ ہم نے مکانوں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ بہت سے آدمی دکانیں لوٹ رہے تھے۔ اب ہم لوگ فوج کا مقابلہ بھی کرتے تھے اور لوٹتے بھی تھے۔ بہت گولیاں چلتی تھیں، اتنی زیادہ گولیاں کہ تم سوچ نہیں سکتے۔
आग इतनी लगी थी कि शहर में दिन की तरह रोशनी हो गई थी। इस रोशनी में फौज के सिपाही और पठान अलग अलग पहचाने जाते थे। उसको हिंदुस्तान के लोग और फिरंगी डाका कहते थे, लेकिन हम इसे हमला कहते थे। उसकी इतनी दहशत होती थी कि कोई आदमी अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकता था। सब छुपने की कोशिश करते थे। फौज आ गई तो सिपाही भी छुपने की कोशिश कर रहे थे। 1 घंटे के बाद ऐसे मालूम होता था जैसे सारे शहर को आग लगी हुई हो। पठान सामान उठाकर एक एक करके या तीन तीन चार चार की टोलियों में शहर से निकल रहे थे। दूसरे दिन हमें मालूम नहीं था कि बन्नू शहर का क्या हाल हो गया है। हमें अपना हाल मालूम था। हमने बहुत माल असबाब उठाया था और 5 हिंदू लड़कियां और एक हिंदू ठेकेदार को भी हमारे आदमी साथ ले आए थे। हमारे सरदारों ने पॉलिटिकल एजेंट के आदमियों को पैगाम दिया कि ठेकेदार का 2,000 रुपया और हर एक लड़की का 1,000 रुपया दो और उनको ले जाओ। हमारे जो आदमी शहर में नौकरी करने जाते थे उनको भी हमने लड़कियों और ठेकेदारों के घरों के पते दिए और उनके रिश्तेदारों को ये कीमत बताई, मगर हमारे सरदारों ने ये शर्त भी पेश कर दी कि इस रकम के साथ हमारे कैदी भी रिहा करवाओ तो तुमको तुम्हारी लड़कियां और ठेकेदार वापस मिल जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया है कि फिरंगी ने हमारे बच्चों को भी कैद में रख लिया था। हमने डाके वाली रात अपने कैदियों को छुड़ाने का इरादा किया था, मगर वो किले में बंद थे। किले में हम दाखिल नहीं हो सकते थे। इस वास्ते हमारे बुजुर्गों ने हिंदुओं को पैगाम दिया कि फिरंगियों को कहो कि हमारे कैदी छोड़ दे और हमको रकम भी दो, फिर अपनी लड़कियां भी ले जाओ। हिंदुओं के वास्ते ये बहुत मुश्किल काम था कि वो फिरंगी को हमारे कैदी छोड़ने पर मजबूर करें, और ये भी उनके लिए मुसीबत थी कि हमने रकम ज्यादा मांगी थी। आज तुम्हारे लिए 1,000 और 2,000 रुपया कुछ भी नहीं। हमारे जमाने में ये रकम कई हजारों रुपयों के बराबर थी। उन्होंने 10 दिन के बाद जवाब दिया कि रकम ले लो, लेकिन फिरंगी तुम्हारे कैदी छोड़ने पर राजी नहीं होता। हमें मालूम था कि फिरंगी और हिंदुओं की बहुत दोस्ती है, इस वास्ते हमने जवाब दिया कि हमारे कैदी छुड़वाओ, वरना हम तुम्हारी लड़कियां और ठेकेदार नहीं छोड़ेंगे। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि अगर हमारे कैदी नहीं आएंगे तो हम हिंदू कैदियों की रकम दुगनी कर देंगे। इस सौदे में 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में एक ऐसा वाकया हो गया जो उधर कभी नहीं हुआ था। ये हमारा ईमान था कि कैदी औरत को हम लोग अमानत समझते थे और उसको अपनी औरतों के हवाले कर देते थे। किसी मर्द की नीयत खराब नहीं होती थी और ना ही कोई पठान किसी हिंदू या सिख लड़की को मुसलमान करके शादी करता था। इस वास्ते कि पठान की नस्ल खराब होती थी और ईमान भी बर्बाद होता था। हम उनको कोई तकलीफ भी नहीं देते थे और जो मर्द कैदी होते थे उनको भी कोई तकलीफ नहीं देते थे। अगर मालूम हो जाए कि उसका पैसा नहीं मिलेगा तो उसे मार देते थे। ये जो 5 लड़कियां थीं उनको हमने पहाड़ों के अंदर भेज दिया। हम कैदियों को किसी गांव में इस वास्ते नहीं रखते थे कि जब फौज का हमला आता था तो हमें गांव छोड़ना पड़ता था। तुम कभी पहाड़ों के अंदर गए हो तो तुम्हें क्या नजर आया होगा कि कहीं कहीं एक कच्चा मकान है और उससे थोड़ा दूर एक और कच्चा मकान है। उस जमाने में पठान इसी तरह रहते थे। उधर 2-3 मकान करीब करीब थे, लड़कियां उनके हवाले कर दी। वो लड़कियों को किसी घर में नहीं रखते थे। एक गार था, उसमें उन्हें छुपा देते थे और रात के वक्त 2 आदमी गार के बाहर सोते थे। पहाड़ों के अंदर कोई आदमी कैद हो जाए तो वो भागने की दलेरी नहीं करता था। लड़की का तो हमको डर नहीं था कि भाग जाएगी। 5 लड़कियां खूबसूरत और जवान थीं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत थी, बाकी सब रोती थीं। ये जो 5वीं थी वो बिल्कुल नहीं रोती थी। वो तेज लड़की थी। 4 लड़कियां हमारे जवानों को देखकर डरती थीं। 5वीं लड़की नहीं डरती थी। ऐसे लगता था जैसे वो हिंदू की लड़की नहीं, किसी पठान की लड़की है। 4 लड़कियां पंजाबी बोलती थीं, 5वीं लड़की पश्तो बोलती थी। उसकी मादरी जबान बन्नू वाली पंजाबी थी। उसने बताया था कि बन्नू शहर में जो पठान रहते हैं उनकी लड़कियों के साथ वो उठती बैठती है और उसकी कोई सहेली हिंदू नहीं, सब मुसलमान हैं। वो बचपन से पठान लड़कियों को पसंद करती थी। मुझे यह भी मालूम हुआ कि दूसरी लड़कियों को जब उठाया गया था तो वो बहुत रोती थी, लेकिन इस लड़की ने 2 पठानों का मुकाबला किया था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक डंडा था जिससे उसने एक पठान के 3 दांत तोड़ दिए। लड़की को मारना नहीं था, उठाना था। दूसरे पठान ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो लड़की ने उसे भी डंडा मारा। पठान ने राइफल पर डंडा रोक लिया। लड़की की दलेरी देखो कि घर में 4 आदमी थे, वो बिल्कुल नहीं लड़े।
وہ دونوں پٹھانوں کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور منت کرتے تھے کہ گھر میں جتنا پیسہ ہے لے جاؤ، تم چلے جاؤ، لیکن لڑکی اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ ان بے غیرتوں نے اپنی لڑکی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ جس پٹھان کے لڑکی نے دانت توڑ دیے تھے اس نے خنجر نکال لیا اور لڑکی کو قتل کرنے کے لیے دوڑا۔ دوسرے پٹھان نے اسے روک دیا اور کہا کہ شرم کرو، تم عورت ذات کے ساتھ لڑائی کرتے ہو۔ اللہ دونوں کو جنت میں جگہ دے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ایک دوسرے کے ہاتھوں مر گئے تھے۔ جس کے دانت ٹوٹے تھے اس کا نام بخت گل اور دوسرے کا نام توتی خان تھا۔ بخت گل بہت غصے میں تھا، اس کے دانت ایک لڑکی نے توڑ دیے تھے۔ توتی خان نے اسے روکا تو وہ اس پر بھی غصہ کرنے لگا۔ توتی خان نے اسے کہا کہ تم لڑکی پر خنجر چلاؤ گے تو میں تم پر گولی چلاؤں گا۔ لڑکی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر کھڑی تھی۔ اس نے پشتو میں انہیں للکار کر کہا کہ تم میری لاش لے کر جاؤ گے، مجھے لڑکی مت سمجھو، مقابلہ کرو۔ توتی خان اور بخت گل آپس میں لڑنے پر تیار ہو گئے۔ میرے ساتھ میرے گاؤں کے دو آدمی تھے، ہم تینوں ایک طرف سے دیوار کے اوپر سے اندر چلے گئے۔ اندر یہ تماشا دیکھا کہ توتی خان اور بخت گل آپس میں تو میں کر رہے تھے۔ بخت گل کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف کھڑی تھی اور چار ہندو ہاتھ جوڑ کر الگ کھڑے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر گھر سے بھاگ گئے، ہم نے انہیں روکا نہیں۔ لڑکی اور اس کی ماں رہ گئیں۔ توتی خان نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہم نے دونوں کو گالیاں دیں اور کہا کہ تم دشمن کے گھر میں آ کر آپس میں لڑتے ہو۔ ہم نے لڑکی کو پکڑ لیا، اس نے بہت زور لگایا لیکن اتنے آدمیوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن ہم نے لڑکی اپنے قبیلے کے حوالے کر دی۔ یہ ہمارا دستور تھا کہ کوئی پٹھان کسی عورت کو اغوا کر کے اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ یہ قبیلے کا مال غنیمت ہوتا تھا۔ قبیلے کے بزرگ عورتوں کے مالکوں سے اس کی قیمت لیتے تھے، پھر یہ رقم سب میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس طرح 5 لڑکیاں ہمارے قبضے میں آ گئیں۔ بخت گل کے 3 دانت ٹوٹ گئے تھے، منہ سوج گیا تھا۔ وہ بڑا ظالم پٹھان تھا۔ اس کے لیے یہ شرم کی بات تھی کہ اس کے دانت ایک لڑکی نے توڑے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکی میرے حوالے کر دو، اس کی ساری قیمت مجھے دو۔ بزرگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کو بتایا کہ یہ مال غنیمت ایک آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے سب کے ساتھ بہت غصہ کیا اور یہی کہتا رہا کہ لڑکی نے مجھے زخمی کیا ہے، اس واسطے لڑکی میرے حوالے کر دو۔ اس نے توتی خان کو کہا کہ تم نے میرے ہاتھ سے لڑکی کو بچایا ہے، میں تم سے بھی بدلہ لوں گا۔ توتی خان اور بخت گل پہاڑوں کے اندر رہتے تھے۔ بزرگوں نے دونوں کو سمجھایا کہ ایک ہندو لڑکی کے پیچھے ایک دوسرے کا خون نہ کرنا۔ توتی خان تو ٹھنڈا تھا لیکن بخت گل بہت غصے میں تھا۔ لڑکیوں کو وہاں بھیج دیا گیا جہاں تمہیں بتایا ہے۔ توتی خان اور بخت گل اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ ہندو ٹھیکیدار کو ایک اور جگہ بھیج دیا۔ قیدیوں کا سودا پولیٹیکل ایجنٹ اور قیدیوں کے رشتہ داروں کے ساتھ طے ہونے لگا۔ آدمی آتے جاتے تھے اور اس طرح دن گزر رہے تھے۔ خوش بابا نے اس کے بعد اتنی لمبی کہانی سنائی جو 5 گھنٹوں کے بعد ختم ہوئی۔ کوئی بات اسے کسی سے معلوم ہوئی اور کوئی بات کسی سے۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی اور کس طرح معلوم ہوئی۔ اگر میں اسی طرح آپ کو سناؤں تو سارا پرچہ اسی ایک کہانی میں ختم ہو جائے۔ میں صرف واقعہ سیدھا اور مختصر کر کے اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ توتی خان اور بخت گل جہاں کہیں رہتے تھے وہاں چلے گئے۔ لڑکیاں رات کو غار میں رکھی جاتی تھیں، دن کے وقت وہ پٹھان عورتوں کے ساتھ باہر پھرتی تھیں۔ پانی دور تھا، وہ ہماری عورتوں کے ساتھ پانی کے گھڑے بھر لاتی تھیں۔ ان میں جو لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور جسے خوش بابا 5ویں لڑکی کہتا تھا، اس کا نام دیپ کماری تھا اور وہ اپنے آپ کو دیپ کہلاتی تھی۔ وہ پٹھان عورتوں کے ساتھ فرنٹیئر کی پتھریلی جگہ پر انہی کی طرح چلتی پھرتی اور خوش رہتی۔ باقی 4 لڑکیاں ہر وقت افسردہ رہتی تھیں اور پتھروں پر چلنے سے وہ بہت تکلیف محسوس کرتی تھیں۔ ان کو سب تسلیاں دیتے تھے کہ ادھر کوئی آدمی تمہیں بے عزت نہیں کرے گا۔ جب تمہارے ماں باپ تمہاری قیمت ادا کر دیں گے تو تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن وہ پٹھانوں سے بہت ڈرتی تھیں۔ دیپ کو تو جیسے کوئی غم ہی نہیں تھا۔ وہ پشتو بولتی تھی، اس واسطے پٹھان عورتیں اسے بہت پسند کرتی تھیں۔ وہ اتنی زیادہ شوخ ہو گئی کہ مردوں کے ساتھ بھی نڈر ہو کر باتیں کرنے لگیں۔ مرد بھی اسے پسند کرنے لگے۔ اس کے اس سلوک کی وجہ سے اس پر اعتبار کر لیا اور اس کو رات کے وقت غار سے باہر سونے کی اجازت دے دی۔ وہ 2 رات باہر سوئی، تیسری رات وہ غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت سب نے دیکھا کہ دیپ لاپتہ ہے۔
ہر طرف آدمی دوڑائے گئے، بنو کے دروازے تک آدمی ہو آئے، لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شام کے وقت لڑکی ایک پٹھان کے کندھے پر سوار واپس آ گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی جوتی پھٹ گئی تھی اور پاؤں پتھروں پر چلنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ جو آدمی اسے اٹھا کر لایا تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی، اسے پوری طرح ہوش نہیں تھا اور بول بھی نہیں سکتی تھی۔ لڑکی نے بتایا کہ رات کو کسی نے اسے جگا دیا، اس کی آنکھ کھلی، ایک آدمی نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبا لی اور منہ میں کپڑا ٹھوس دیا، پھر اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ بہت طاقتور تھا، اس واسطے وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکی۔ اس نے منہ اور سر پر پگڑی لپیٹی ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا بھی تھا، اس واسطے وہ اس کو پہچان نہیں سکی۔ بہت دور جا کر پیچھے سے کسی آدمی نے اسے آواز دی، وہ لڑکی کو اٹھائے ہوئے دوڑ پڑا۔ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ نہیں تو گولی چلا دوں گا۔ اس نے لڑکی کو کندھے سے اتارا اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ ادھر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، کوئی آدمی دوڑتا آ رہا تھا۔ لڑکی کو اٹھانے والا اٹھ کر تھوڑا دور چلا گیا۔ لڑکی نے اپنے منہ سے کپڑا نکال دیا اور چٹان کے اوپر جا کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ پیچھے سے آنے والا آدمی اس کے قریب سے گزر گیا اور جو اس کو اٹھا کر لایا تھا وہ دور نکل گیا۔ جب دونوں کے قدموں کی آواز بہت دور چلی گئی تو وہ واپس چل پڑی، لیکن پہاڑیوں میں راستہ بھول گئی۔ پہاڑیوں میں کوئی راستہ تو ہوتا نہیں، وہاں صرف وہاں کے رہنے والے ہی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ لڑکی ساری رات بھٹکتی رہی، صبح ہوئی تو بھی وہ چل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ خوف، پیاس اور تھکان نے اس کے جسم سے جان نکال دی۔ پھر وہ گر پڑی اور سارا دن گزر گیا اور یہ آدمی آ گیا۔ لڑکی نے اس کو سارا ماجرا بتایا تو اس نے لڑکی کو کندھے پر اٹھا لیا اور واپس لے آیا۔ سب یہ سراغ لگانے لگے کہ لڑکی کو کون اٹھا کر لے گیا تھا اور اس کا پیچھا کرنے والا کون تھا۔ پہاڑی علاقے میں کوئی آبادیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں کسی مجرم کا سراغ لگانا بہت ہی مشکل تھا۔ اتفاق سے کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی، ورنہ سارے راز پہاڑوں میں گم ہو جاتے تھے۔ آج کل بھی پاکستان اور افغانستان کے قاتل اور ڈاکو فرنٹیئر کے قبائلی علاقے میں آ جاتے ہیں، پھر یہاں سے انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جن پٹھانوں کی ذمہ داری میں یہ غار تھا انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اس واسطے اسے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے اور رات کو غار کے اندر یا مکان کے اندر سلایا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ لڑکی کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ غار میں سلایا جائے اور دو آدمی غار کے باہر سوئیں۔ 3 4 راتیں دیپ غار میں سوتی رہی، ایک رات وہ پھر غائب ہو گئی۔ پہرے داروں کی بھی آنکھ نہ کھلی، اس کی تلاش پہلے کی طرح شروع ہو گئی۔ اس دفعہ بنو کی طرف کوئی نہیں گیا، سب پہاڑیوں میں پھیل گئے۔ دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن ایک آدمی کو بخت گل کی لاش نظر آئی، اس کا پیٹ چیرا ہوا تھا اور اس کا خنجر اور اس کی رائفل اس کے پاس پڑی تھی۔ وہاں سے بہت سارا خون ایک طرف کو جاتا نظر آیا۔ وہ آدمی خون کو دیکھ دیکھ کر چلتا گیا تو کچھ دور اسے طوطی خان کی لاش نظر آئی۔ اس کے سینے پر اور گردن پر خنجر کے گہرے زخم تھے، وہاں سے بھی خون کے دھبے ایک طرف کو جاتے دکھائی دیے۔ بہت خون تھا، بعض چھوٹے پتھر خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ آدمی خون کو دیکھتا دیکھتا تھوڑی دور چلا گیا، ایک جگہ خون زیادہ تھا، وہاں سے پھر دھبے نظر آنے لگے۔ یہ تھوڑے تھے اور تھوڑا دور دور تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ آدمی چلتا گیا تو اس کو ایک جگہ دیپ نظر آئی، اس کی شلوار خون سے لال تھی، وہ زندہ تھی اور بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی ران پر خنجر کا زخم تھا اور ایک خنجر اس کے پاس پڑا تھا۔ اس آدمی کو یہ پتا تھا کہ یہ لڑکی قیدی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور غار کی جگہ لے گیا۔ پٹھانوں نے اس کے زخم پر اپنا بنا ہوا مرہم اور سفوف بھر دیا۔ اسے ہوش آیا تو اسے بکریوں کا دودھ پلایا اور اس کو گائے کا گھی کھلانا شروع کر دیا۔ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی، وہ ہوش میں آئی تو اس نے سنایا کہ بخت گل اور طوطی خان کس طرح مرے ہیں۔ لڑکی رات کو غار میں سوئی ہوئی تھی، غار بہت کھلا تھا، باقی 4 لڑکیاں ذرا دور دور سوئی تھیں۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی، اسے کسی نے جکڑا ہوا تھا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ وہ آدمی بہت طاقتور تھا، اس نے اسے اٹھا لیا۔ غار کے باہر 2 آدمی سوئے ہوئے تھے، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وہ اسے بہت دور تک کندھے پر اٹھا کر لے گیا، پھر ایک جگہ اسے اتار کر اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، میں وہ آدمی ہوں
جس کے منہ پر ڈنڈا مار کر تم نے دانت توڑ دیے تھے۔ دیپ نے اسے تاننے کے لہجے میں کہا، تم پٹھان ہو؟ تم تو ہندوؤں کو گیدڑ کہنے والے پٹھان ہو۔ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ میں عورت ہوں اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ تمہارے پاس رائفل ہے اور خنجر بھی ہے۔ تم مجھے ضرور قتل کر دو گے، لیکن جب تک زندہ ہوں تم میرے جسم کو ناپاک نہیں کر سکو گے۔ میں تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، بخت گل نے اسے کہا۔ میں تمہارے جسم کو بھی ناپاک نہیں کروں گا۔ ادھر بیٹھ جاؤ اور میری بات سن لو۔ میں تمہیں اس واسطے ادھر لایا ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں ادھر نہیں رہوں گا، تمہیں ساتھ لے کر افغانستان چلا جاؤں گا اور ساری عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تم مجھے قیدی سمجھ کر اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو۔ تم لوگوں کو میرا 1,000 روپیہ مل جائے گا، میں اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ بیچوں گی نہیں۔ بخت گل نے کہا، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن تم پر میرا ہاتھ کبھی نہیں اٹھے گا۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر میں تمہارا غلام اس واسطے بن گیا ہوں کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی دلیر اور بہادر ہو۔ تم ہندو کی بچی نہیں، پٹھان کی بچی ہو۔ میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ دیپ نے اس سے پوچھا کہ ان خشک پہاڑوں میں وہ اسے شہزادی کیسے بنائے گا؟ بخت گل نے جواب دیا، ڈاکے ڈالوں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ افغانستان کے ڈاکو وہاں کے بادشاہوں سے زیادہ امیر ہیں، فوج بھی ان سے ڈرتی ہے۔ میں تمہارے پاؤں میں سونے اور دولت کے ڈھیر لگا دوں گا۔ دیپ انکار کرتی رہی۔ بخت گل کے دل میں واقعی اس کی محبت تھی، ورنہ جس پٹھان کا کام مرنا اور مارنا تھا وہ اس طرح منت سماجت نہ کرتا۔ اس نے کہا، دیکھو لڑکی، دنیا میں صرف دو عورتیں ہیں جن کے ایک اشارے پر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ ایک میری ماں ہے اور دوسری تم ہو۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں جو غصہ تھا وہ محبت بن گیا اور میں تمہیں جا کر اٹھا لایا۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی جاگ اٹھتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا دشمن میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ توتی خان تھا جس نے تمہارے گھر میں تمہیں مجھ سے بچایا تھا۔ اس رات میں تمہیں اٹھا لایا تو وہ میرے پیچھے پیچھے تھا، اسی لیے میں تمہیں ایک جگہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ دیپ نے پوچھا۔ اس واسطے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے دانت توڑے ہیں۔ بخت گل نے کہا، اور اس نے کہا تھا کہ بخت گلا، تم اس لڑکی کو ہاتھ لگاؤ تو پھر دیکھو تم زندہ کس طرح رہتے ہو۔ تم اس سے ڈر کر بھاگے کیوں تھے؟ دیپ نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا، بخت گل نے کہا۔ اگر میں خون کرنا چاہتا تو تمہیں فوراً مار دیتا۔ آج تمہیں پھر اٹھا لایا ہوں، تم دیکھو کہ غار کے باہر اور اندر کتنا خطرہ تھا۔ وہ آدمی جو باہر سوئے ہوئے تھے جاگ پڑتے تو مجھے مار دیتے، لیکن میں نے تمہارے واسطے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تم میری بات مان جاؤ، میں تمہیں اتنی قیمت دوں گا کہ ساری دنیا کو بھول جاؤ گی۔ دیپ سوچنے لگی کہ اس آدمی سے وہ کس طرح آزادی حاصل کرے۔ وہ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتی تھی۔ بخت گل کا یہ حال تھا کہ اس نے اس ہندو لڑکی کے پاؤں تک پکڑ لیا اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ وقت رات کے آخری پہر کا تھا، لڑکی پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ اس کے دل پر یہ خوف نہیں تھا کہ بخت گل اسے جان سے مار دے گا یا اس کی عزت پر حملہ کرے گا۔ وہ اس کو دھوکہ دے کر بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے نیند آنے لگی تو اس نے کہا، ادھر ہی سو جاؤ، صبح جاگیں گے تو میں تمہیں جواب دوں گی۔ بخت گل نے کہا، تم سو جاؤ، میں جاگتا رہوں گا۔ میرا دشمن ضرور میرے پیچھے آئے گا، ایسا نہ ہو کہ میں سویا رہوں اور وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے۔ تم سو جاؤ۔ دیپ وہیں لیٹ گئی اور بے غم ہو کر سو گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، سورج نکلا ہوا تھا۔ آگے پیچھے اور ادھر ادھر اونچی چٹانیں تھیں اور ان کے پیچھے بہت اونچی پہاڑیاں تھیں۔ وہ اچھی جگہ چھپے ہوئے تھے۔ بخت گل نے دیپ کو دیکھا کہ وہ جاگ اٹھی ہے تو وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ بخت گل اٹھا، فوراً ہی ایک پٹھان چٹان کی اوٹ سے سامنے آ گیا۔ وہ توتی خان تھا۔ اس نے بخت گل سے کہا، میں ساری رات تمہیں ڈھونڈتا پھرتا رہا ہوں۔ تم گھر سے غائب تھے، مجھے معلوم تھا کہ تم کہاں گئے ہو۔ تم لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ بخت گل نے اسے غصے میں جواب نہیں دیا۔ اس نے دوستوں کی طرح کہا، توتی خانہ، اس سے پوچھو، یہ رات سے میرے پاس ہے، میں نے اس کو کیا کہا ہے؟ بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہیں لوں گا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں توتی خانہ، میں اس کی مرضی کے بغیر اسے کہیں نہیں لے جاؤں گا۔ توتی خان اور بخت گل میں تھوڑی دیر بحث ہوتی رہی۔ توتی خان چپ ہو گیا۔ بخت گل توتی خان کو بار بار یہی کہتا تھا،
کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں مانتی۔ طوطی خان بھی جوان آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر اسے تم لے جاؤ گے تو میں کیوں نہ لے جاؤں، یہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تم دونوں میں سے کس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ ہندو لڑکی کا دماغ بہت تیز تھا، اسے موقع مل گیا، اس نے جواب دیا یہ فیصلہ تم آپس میں کرو۔ دونوں پھر بحث کرنے لگے، لڑکی نے جو ترکیب سوچی تھی وہ اس نے کہہ دی، وہ یہ تھی کہ جس طرح میں ایک دلیر لڑکی ہوں مجھے اسی طرح کا دلیر آدمی پسند ہے۔ تم دونوں کے پاس خنجر ہیں، میرا فیصلہ تمہارے خنجر کریں گے۔ پٹھان بہادر تو ہوتے ہیں لیکن ان کی بہادری کبھی کبھی ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ لڑکی کی خوبصورتی نے ان کو بے عقل بنا دیا۔ دونوں نے رائفلیں پھینک دیں اور خنجر نکال لیے۔ ایک ہندو لڑکی نے دونوں پٹھانوں کو ٹکرا دیا۔ بخت گل نے بہت تیزی سے طوطی خان پر وار کیے۔ طوطی خان کی گردن اور سینے سے خون بہنے لگا۔ اس نے کوئی وار نہ کیا، وہ وار روکتا رہا، پھر اس نے ایک ہی وار کیا۔ اس نے بخت گل کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس نے خنجر نیچے کو کھینچ کر اس کا پیٹ چیر دیا۔ بخت گل نے پھر بھی وار کیا مگر گر پڑا۔ اس کے پیٹ کے اندر سے سب کچھ باہر آ گیا۔ طوطی خان بھی بہت زخمی ہو چکا تھا، اس نے دیپ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم سیدھے افغانستان جائیں گے۔ دیپ نے دیکھا کہ طوطی خان بہت زخمی ہے تو وہ بھاگ اٹھی۔ طوطی خان نے رائفل اٹھائی اور دیپ پر گولی چلائی جو اس کے قریب زمین پر لگی۔ پٹھان کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، اس نے لڑکی کو ڈرانے کے لیے اس کے قریب گولی چلائی تھی۔ وہ ڈر کر رک گئی۔ طوطی خان اس کی طرف چل پڑا مگر اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ لڑکی پھر دوڑ پڑی۔ طوطی خان نے ایک اور گولی چلائی، وہ بھی زمین پر لگی۔ طوطی خان نے اسے کہا کہ تیسری گولی تمہارے جسم سے پار ہوگی، اب بھاگنا نہیں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا، وہ رکی رہی۔ طوطی خان آہستہ آہستہ اس کے پاس آ گیا۔ طوطی خان کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکی کے قریب آیا تو رائفل اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ لڑکی نے فوراً رائفل اٹھا لی۔ طوطی خان لڑکی کی نیت سمجھ گیا، اس نے لڑکی کو خنجر مارا لیکن وہ اب پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے گھٹنے دوہرے ہو رہے تھے، اس وجہ سے خنجر لڑکی کی ران میں لگا اور طوطی خان گر پڑا۔ لڑکی بڑی تیز تھی، اس نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا لیکن رائفل خالی تھی۔ طوطی خان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ اٹھنے لگا تو خنجر ہاتھ سے نکل گیا۔ لڑکی نے خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا، پھر طوطی خان نہیں اٹھ سکا۔ لڑکی غار والی جگہ کی طرف چل پڑی، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس جگہ سے بہت دور ہے۔ وہ خنجر ہاتھ میں اٹھائے چلتی رہی۔ اس کی ران سے بہت خون نکل رہا تھا۔ وہ دلیر تو ضرور تھی لیکن کمزور لڑکی تھی۔ راستے میں بے ہوش ہو گئی اور گر پڑی۔ اسے تلاش کرنے والے ایک آدمی نے اسے وہاں پڑا دیکھ لیا اور اٹھا لایا۔ قبیلے کا جرگا بیٹھا، لڑکی نے یہ دلیری دکھائی کہ اس نے صحیح بات بتا دی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اس نے طوطی خان کو نہیں مارا۔ اس نے دلیری سے بتایا کہ طوطی خان بخت گل کے خنجر کے زخموں سے بچ نہیں سکتا تھا، مگر میرے وار نے اسے جلدی ختم کر دیا۔ یہ سب قصہ سنا کر لڑکی نے جرگے کو بہت شرمسار کیا اور کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم قیدی عورت کو عزت کے ساتھ رکھتے ہو، لیکن ادھر ایک پٹھان مجھے 2 دفعہ اٹھا کر لے گیا اور دوسرے پٹھان نے مجھ پر گولی چلائی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جرگے کے 4 بزرگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی آزاد ہے، اسے بنو کے دروازے پر چھوڑاؤ۔ 2 آدمی رات کے وقت اسے بنو کے دروازے کے قریب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ بزرگوں نے اسے 3 وجہ سے آزاد کیا تھا۔ ایک یہ تھی کہ 2 پٹھانوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کر کے پٹھانوں کے قانون کو جس پر انہیں فخر تھا توڑا تھا اور خود ہی ایک دوسرے کو سزا دی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بزرگوں نے کہا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت اور شوخ ہے کہ ادھر رہی تو ایک اور خون کروائے گی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے اپنی حفاظت کے لیے ان کو آپس میں لڑایا اور طوطی خان کو مارا تھا۔